कहाँ से बोल रहे हैं आप? आप कौन बोल रहे हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपने फ़ोन किया, पहले अपना तारुफ कराया ना। कौन बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं आपका नंबर चेक कर रहा था। क्या नाम है? जहांगीर कासमी बोल रहे हैं? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जुबैर जमाली बोल रहा हूँ, कहाँ से? बलरामपुर। अच्छा, फरमाएं। जी, तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं माना है। हम लोग की तैयारी चल रही है इम्तिहान की, जी। और 17 से एग्ज़ाम है हम लोग का। हाँ तो अभी हमको बहसों मुबासा नहीं करना है, लेकिन आपसे जो है हाँ बहुत अच्छे से बात करनी है हमको। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ। क्या तो नाम है? जी, कोई बात, क्या बात है, मसला क्या, बताएं ना। जी, बात ये है कि आपसे कई मसलों पर हमको बात करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है जी जाहिल को जो है, जी। क्या नाम है, सुन्नी में से जो थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं उनको जी। कोई तमीज नहीं होती है। उन लोगों को पकड़ पकड़ के और फंसा के यूट्यूब नहीं, गलत बोल रहे हैं जुबैर भाई। पहले आप देखें, वहाँ पे देखें, मैं ऐसे लोगों को फ़ोन ही नहीं करता। सर अभी आप फ़ोन किए, अगर मैं आपको पकड़ करूँ और आप फंस जाएंगे तो फिर आपके दूसरे लोग बोलेंगे भाई जाहिल से बात करते हो। ये फ़ोन तो आपके लोग करते हैं, सुनिए ना। अच्छा सुनिए, मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा जी तफसीली, जी जी। और आपको जितना पकड़ करना होगा आप कर लेना, ठीक है? लेकिन फिलहाल मैं अभी सिर्फ इतना ही बात करूंगा कि आप बात किया कीजिए तो किसी आलिम से, मोतबर आलिम से, जो अहले सुन्नत के दरमियान मोतबर हैं। तो मेरी बात सुनो ना जुबैर भाई, जो है जुबैर भाई, सत्य माना जाता है। अरे आपके कितने जाहिलों का नंबर में, आप ये बताइए। आप मेरी सुनते नहीं हैं। आप बोल तो दिए लेकिन सुनेंगे नहीं आप लोग। आपके कितने लोग जाहिल ऐसे हैं जो फ़ोन रोज़ाना करते हैं, मैं उठाता नहीं है फ़ोन, मैं उनको बोलता हूँ बार। बेवकूफ होता है ना, उनको अरे करना मुझे नहीं मुझे चाहिए अगर मुझे बोलने देना, मैं बार बार बोलता हूँ। मैं, हमारे लोग भी बोलते हैं कि ऐसे लोगों से बात ना करें, लेकिन क्या जब वो आते हैं खुद फ़ोन करते हैं, परेशान करते हैं, ग्रुप में ऐसी बातें करते हैं वो, तो फिर वो अपने मजबूर हैं आते बात करने के लिए। जब वो कई नंबर आपके यूट्यूब चैनल पर जी ऐसे ऐसे लोगों से आप बात करते हैं कि जिनको भी कोई तमीज नहीं, मौक़िफ़ है कि मौक़िफ़ है कि मौक़ूफ़ है, मुकम्मल है या मुकम्मल है, क्या है, कुछ नहीं, बात कोई तमीज ही नहीं, सही उनकी आप कहा। बात करते हैं यार। हाँ। तो आप जो बात करेंगे, आप जो बात करेंगे जुबैर भाई, जुबैर भाई, आप जो बात करेंगे, आप आलिम हैं। क्या हुआ? आप जो मुझसे बात करेंगे, आप बोल रहे हैं टाइम निकाल के बात करो, आप आलिम हैं? मैं एक तालिबे इल्म हूँ अभी। तालिब इल्म कौन से शोबे में पढ़ रहे हैं आप? क्या हुआ? किस शोबे में किस दर्जे में पढ़ रहे हैं आप? मैं फजीलत में पढ़ रहा हूँ। आप आलिम है ना, आप बात कर लेंगे इंशाल्लाह, देख लेंगे। मैं एक तालिबे इल्म हूँ। हाँ ठीक है, तालिब इल्म से बात करने की हैसियत रखता हूँ। ये बताइए आप। अच्छा ठीक है, इल्म में भी बात करेंगे। इल्म गैब पे ही नहीं बात करूँगा। तो किस पे बात करेंगे? जितने रिकॉर्ड्स आप डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, हाँ सब पे बात करेंगे। मैं सोचा हूँ कि जितने टॉपिक दिए सबको क्लियर कर दूँ। मतलब सब एक साथ में करेंगे, अलग अलग करेंगे? एक साथ में नहीं, अलग अलग करूँगा। हाँ ठीक है, अच्छी बात। इतना टाइम कहाँ रहता है, अगर इतने टाइम करूँगा तो फिर पढ़ाई का क्या होगा? तो टाइम जरा निकालना, ईशा के बाद अगर टाइम निकले 10:30 के बाद, तो जरा लंबा टाइम रहता है। नहीं, दरअसल देखिए हम लोग को जो है टाइम कब रहता है, हाँ, असर के बाद से लेकर के मगरिब तक। अच्छा। तो हाँ, क्योंकि और पढ़ना रहता है ना। आप यूपी से बोल रहे हैं? क्या हुआ? यूपी से हैं आप? हाँ। तो आपके वहाँ असर का टाइम यहाँ अलग है, गुजरात में असर का टाइम अलग, 1 घंटा का फ़र्क है। जब आप असर से फारिग होंगे, यहाँ मगरिब पढ़ने में जाएगा। तो चलिए, इम्तिहान के बाद तो लगभग एक हफ्ते की छुट्टी रहती है ना जी। तो उसी छुट्टी के दौरान बात कर लिया जाएगा। हाँ, छुट्टी के दौरान एक काम करें, सुबह 9 बजे की बात करें, ताकि 2-3 घंटा मिल जावे तो गुफ्तगू अच्छी हो सकती है, ठीक है ना? अरे सब आधा घंटा में एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा ना। अच्छा, बरसों निकल गए, अभी तक बात हकीकत समझ में नहीं आ रही है आप लोगों की। आधा घंटे में समझ जाएंगे आप। हैं, बरसों गुजर गए, कई 100 साल गुजर गए। क्या है, लोगों को फंसा फंसा के बात करता हूँ। अच्छा ये बताइए, मैं आपसे ये पूछा हूँ कि कितना पढ़े लिखे हैं आप? अपने तस्लीम कर लिया, ऐलान भी कर दिया, हमसे बात करेंगे ना तो कोई बात है। हाँ, अगर आपकी मेरी बात सुनना जुबैर साहब, अगर आपकी शराइत होती कि आपसे मैं बात करूँगा जब कि आप आलिम हो या मुफ्ती हो, अल्लामा हो, तो ही बात करूँगा, उस वक़्त मैं अपना ये ज़ाहिर करता मैं कौन हूँ। लेकिन जब आप तस्लीम कर लिए है और अब तय हो गया है कि बात करेंगे, अब कोई ज़रूरत नहीं मैं क्या हूँ नहीं हूँ, ठीक है? बस इतना काफ़ी है कि अहले सुन्नत जमात देवबंद से हूँ। अगर अभी आपके पास टाइम है, बात कर लो आप आधा घंटा हम बोल रहे, आधा घंटा तो काफ़ी है, फिर निकाल दो ना। इतनी देर तक बात कर लिए, 6 मिनट 7 मिनट हो गए, तो एक काम करें ना, आधा घंटा निकालें जुबैर साहब, आधा घंटा निकालें। आप बताएं किस मौजूद बात करेंगे? अरे चलिए तो जी। आप लोगों का ये जो है यही पेशा बना के रखे हैं, ठीक है? अरे आप इतनी देर तक बात कर रहे हैं, लेकिन आप सुनेंगे तो यार,
आप सुनेंगे तो पेशा आप लोगों का नहीं है। असल अरे आप लोग आपके आला हजरत का पेशा था ये, इसलिए झक मार के वहाँ तक गया सऊदी तक। पेशा उसका था, हमारे काबिर नहीं गए उसके लिए, हम उन्हें गए, तो वो गया अरे सुनो, नहीं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारा पेशा है, एक गलत बातिल इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं आप? अरे मेरे बाबू, अगर ये पेशा होता मैं सऊदी जाता, बिरली जाता। ये आपके आला का पेशा धंधा था, ये गुमराह। ये आपके तो 2-3 किताबों में लिखा हुआ है, आपके आला हजरत मुकफ़िरुल मुस्लिमीन थे, मुसलमान को काफिर बनाने का काम था उनका, इसलिए कहाँ से कहाँ तक गए। ऐसी बातें ना करें, जवाब अगर बोलेंगे जवाब सुनना पड़ेगा आपको। लिख दिया था। अच्छा सुनिए तो, जी बताऊं? देखिए शांति से मैं नहीं फिर ऐसी बातें ना करें ना, ऐसी बातें ना करें ना, जो सुनना पड़े आपको, जो सुनने की हिम्मत हो वो बात करें आप। हाँ ठीक है। अच्छा ये किसने लिख दी कि ये मुकफ़िरुल मुस्लिमीन थे आला हज़रत? हाँ बता रहा हूँ, एक किताब ये है महानामा अल मीज़ान का, ये मुंबई। मतलब मैं हवाला नहीं पूछा हूँ, ये पूछा हूँ कौन लिख दिया। तो भाई हवाला दे रहा हूँ, अपना बोल रहे हैं, क्या है यार? नहीं तो हवाला नहीं, ये बताइए कि वो लिखने वाला सुन्नी है या देवबंदी है या वहाबी है? सुन्नी नहीं है, बरेलवी है वो। बरेलवी है? हाँ सुन्नी नहीं है वो। तो जो बरेलवी होता है उसी का नाम सुन्नी होता है। किसका नाम? ठीक है, बरेलवी ही का दूसरा नाम सुन्नी है। बरेलवी और सुन्नी ये दोनों अल्फाज मुतरादिफ हैं। जो बरेलवी होता है वही सुन्नी होता है, वही सुन्नी होता तो है। चलो ठीक है ठीक है, तो एक हवाला ले रहे हैं आप। ये बताइए। जो नहीं, आप गलत बोला। जब बोलेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलेंगे तो जवाब देना आप। आपने कहा बरेलवी सुन्नी होता है, तो चले अगर बरेलवी सुन्नी होता है, ये हवाला आप ये सुन लीजिए। अरे यार पहले आप सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनेंगे। आपको पता चल गया कि ये बात करने में कैसा माहिर है, इसीलिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, आपको पता है। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। हाँ। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए। अब काट रहे हैं मेरी बात को। अब मैं एक हवाला दे रहा था उसको, ये देखें। असल में मैं आपका जो हवाला देने जा रहे थे, मैं पहले ही उसको पेश करने से पहले रद्द करने जा रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था, लेकिन अब आप बोल दीजिए। ठीक, चलिए बोलिए। पीर मेहर अली साहब कह रहे हैं कि मैं हवाला दे रहा हूँ, रुकें, 2-3 हवाला मेरे पास है, आपका नंबर देता मैं, हम वैसे मान लेंगे हैं कि किसी फरीक़ैन को, मुतनाज़िन फरीक़ैन को, यानी देवबंदी बरेलवी को सुन्नी मानते हैं, पीर मेहर अली गोल्डी साहब, ठीक है? सुन्नी मानते हैं पीर मेहर अली। ये कौन है? मजहूल आदमी है। मजहूल आदमी इसको आप बोल रहे हैं। जाल हक के अंदर अहमद यार खान नईमी साहब ने इनको मोतबर माना है। नाम फिर से उनका बोलिए, जिसका नाम बोले हैं, क्या बोले हैं? पीर मेहर अली गोलड़वी। मेहर अली? हाँ मेहर अली। अच्छा, तो इन्होंने क्या लिख दिया है, फरमाएं। तो आपने गैर मोतबर कह दिया, इनका कौल क्या फ़ायदा आपके पास, जब आपने इनको गैर मोतबर यही है आप लोग जब फंसते हैं ना, आप लोग खुद गैर मोतबर कहते हैं कि मोतबर नहीं है, फिर आप बोलते हैं कि आवाम को सुने। मेरे पास ये ले हवाला ले, 2 हवाला दे रहा हूँ मैं आपको, 2 हवाला दे रहा हूँ। हवाला भेजने की जरूरत हाँ, ये फतवा महरिया है, ये हज़रत क़िबला आलिम अल्लामा ज़मा ख्वाजा सैयद पीर मेहर अली साहब गिलानी, उन्होंने फतवा महरिया के अंदर लिखा है, मेरे ख़्याल में फ़रीक़ैन अज़ उलमाए किराम मुतनाज़िईन अहल सुन्नत वल जमाअत से हैं। देवबंदी बरेलवी को कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अब समझ लो। सुनो, अब जब अगर देवबंदी बरेलवी हो गया, सुन्नी हो गया, तो फिर आप तो अहले सुन्नत से खारिज हो गए। अब आप पहले एक बार फिर से इबारत पढ़िए तो। हाँ, ये मेरे ख़्याल में फ़रीक़ैन अज़ उलमाए किराम मुतनाज़िईन अहल सुन्नत व जमाअत से हैं, पहला हवाला। दूसरा हवाला, और ये फरीक़ैन मतलब फरीक़ैन में कौन से फ़िरक़े दोनों मुराद हैं? देवबंदी बरेलवी। देवबंदी बरेलवी, हाँ ठीक है। हाँ। देवबंदी को इन्होंने क्या कहा है? अहले सुन्नत जमाअत में से हैं फ़रीक़ैन। और इमाम, अच्छा सुनिए आप, हाँ। इमाम अहले सुन्नत ने क्या कहा? हाँ, आपके बारे में हैं? सुनिए तो। हाँ जी सुनिए, देवबंदी और इनके बारे में क्या कहा? क्या कहा बताऊँ मैं? मन शक्का की अज़ाबिही व कुफ्रिही फ़क़त। हाँ चलिए जल्दी, चले, फ़क़त कफ़र। तो हाँ, तो हाँ। देखिए, जो भी ऐसा शख्स है बना वहाबिया या शिया वगैरह को, ठीक है, यानी जिनकी गुमराही हद कुफ्र तक पहुंच चुकी है, ठीक है, उसको जो भी शख्स इनके अकायदे कुफ्रिया को जानते हुए इनमें शक करेगा तो वो भी काफिर है। ठीक जी। अब जो
ان میں شک کرے وہ بریلوی ہے ہی نہیں، وہ سنی ہے ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کی بات ہمارے یہاں معتبر ہی نہیں ہے۔ آپ جو ہے کسی ایسے چلو کا قول پیش کریں۔ چلیے بتائیں، سنیے، حوالہ دے رہا ہوں، آپ سنیں سنیں میری بات سنیں، میری بات سنیں، مطلب حوالہ پیش کیا کریں۔ اب میں بولوں ہمارے یہاں ہاں 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 سنیں یہ تو جو ہے وہابیہ دیابنا کو کافر مانے، ہاں ٹھیک، ہاں اور ایسے ہی جتنے بھی ایسے فرقے ہیں جن کی گمراہی حد کفر تک پہنچی ہے، ہاں ان کو سب کو کافر مانے، پھر ہاں اسی کا حوالہ جو ہے اچھا ہمارے یہاں معتبر ہے اگر عالم دین ہے بڑھیا تو، اچھا ٹھیک۔ چلو ماشاء اللہ، کسی کا للو پنجو کا حوالہ پیش کرتے چلو ٹھیک ہے ہیں آپ ٹھیک ہے کے ٹھیک ہے، چینل پر میں دیکھا ہوں، ٹھیک۔ جی جی زبیر صاحب، اور جو یہ کہتے، سنیے آپ، جو شخص بھی یہ کہتے کہ وہابی دیوبندی ہاں اور بریلوی ہاں یہ سب سنی اہل سنت والجماعت کے ہیں ہاں اور سب حق پر ہیں، ہاں یعنی یہ سب جنت میں داخل ہوں گے، ٹھیک ہے، ہاں مومن ہے، ہاں تو بے شک حتمن وہ کافر و مرتد ہے۔ اگر کلمہ پڑھ کر ایسا کر رہا ہے تو پھر وہ مرتد ہو جائے گا، اور کلمہ نہیں پڑھتا ہے تو پہلے ہی سے کافر ہے، اس کی کیا بات کی جائے۔ چلو مطلب یہ ہوا آپ کے نزدیک پیر میہر علی صاحب مسلمان نہیں رہے کیونکہ وہ دیوبند کو اہل سنت کہا ہے، اور جو ان کے قرب کفر بے شک خاموش ہے۔ اب مجھے بولنے دینا، اب مجھے بولنے دینا، اب مجھے بولنے دینا، اب مجھے بولنے دینا۔ بول لیجیے بابو۔ مطلب آپ کے اعلیٰ حضرت نے کہا جو ان کے کفر پر شک کرے وہ بھی کافر ہے، تو پھر یہ آپ کے پیر میہر علی صاحب نے دیوبندی کے کفر پر شک کیا، اہل سنت کہا تو وہ کافر ہے، اور اس کو معتبر مانا جاء الحق صفحہ نمبر 101 کے اندر کہ حضرت قبلہ عالم شیخ مہر علی شاہ صاحب فاضل گللوی علیہ الرحمہ نے سیف چشتیائی میں حضرت محی الدین ابن عربی سے نقل فرمایا، آگے کہتے ہیں قل الروح من امر ربی، تو ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہا ہے۔ اب ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر کے احمد یار خان نے بھی کافر ہوا۔ احمد خان میں کیوں خاموش ہے؟ میری بات سنیں آپ، میں آپ کو بولنے دیا تھا نا، آپ کو میں نے بولنے دیا تھا نا۔ آپ نے کہا جو دیوبندی کے کفر پر شک کرے وہ بھی کافر ہے، کیونکہ میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو آپ کے پیر میہر صاحب کا، اس لیے آپ نے اس کو کافر کہا۔ اب وہ کافر ہو گیا، اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر کے یہ احمد یار خان نے بھی کافر ہوا، کیوں؟ اتاری سنو یار، اتاری داری کے اندر جو ہے مصطفیٰ قادری کہتا ہے دیوبندی منکر نبوت ہے، ان کو سلام کرنا، ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا، صاحب کہنا کفر ہے۔ تو اب رحمۃ اللہ علیہ کہا کس کو؟ یہ پیر میہر صاحب، کس نے؟ احمد یار خان نہیں میں نے، تو وہ بھی آپ کے نزدیک کافر ہو گئے۔ ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ اب بول چکے ہیں، ہاں بولے ہاں، اور ہنسنے کی ضرورت نہیں بابو، ٹھیک ہے، اچھے سے بات کیجیے۔ کیا یار بھی ایک دم سے، اب سنیے، جن کا نام آپ لے رہے ہیں بار بار، ٹھیک ہے، جو میرٹھی یا پتہ نہیں کون، ایسا یہ بات ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر عالم دین ہے یا طالب علم ہے یا مفتی ہے کچھ بھی ہے تو اس کی نظروں میں تمام علماء کا نام ہو یا اس کو یاد ہو، ٹھیک ہے، یہ بات ضروری نہیں ہے۔ اور جن کا نام بھی آپ بولے وہ فی الحال میرے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں ان کا نام، اور نیز یہ کہ میں ان کو جانتا بھی نہیں۔ جاننا ضروری نہیں ہے، آپ نے فتویٰ لگا دیا ہے۔ اب یہ سن لیجئے کہ اگر جنہوں نے یہ عبارت لکھی ہے اس طرح کی کہ وہابی دیوبندی اور یہ بریلوی سب اہل سنت والجماعت سے ہیں، سب حق پر ہیں، تو وہ یقیناً اور حتماً، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کافر و مرتد ہے اگر ان کے کفر کو جانتے ہوئے ایسا کرے۔ اور اگر کفر کو جانتے ہوئے اگر ایسا نہیں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے بابو سنیے جی، اگر ان کے عقائد کفریہ سے غافل ہے، جانتا نہیں ہے، تو اس کو بتایا جائے گا۔ اب پھر بتائے جانے کے بعد میں بھی اگر شک کرتا ہے، محض شک کرتا ہے، کافر نہ کہنے کی بات تو الگ ہے، پھر شک کرے کفر میں، ٹھیک، تو وہ بھی کافر و مرتد ہو جائے گا۔ ہو گیا، بول لے۔ جن کا نام آپ نے کہا ہے، سنیے، اب جن کا نام آپ نے کہا ہے ان کا نام تو ہم کو پتہ نہیں اب تک۔ کن کا نام؟ اگر کن کا نام؟ سنیے، جن کا نام ابھی جال حق میں جس کا حوالہ دیا پتہ نہیں کون ہے، ان کا نام نہیں معلوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ان کی تاریخ وفات جہالت کس کی ہے؟ جہالت کس کی ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی۔ تو جب انہوں نے معتبر مانا ہے، آپ معتبر کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ جب انہوں نے نام کے آپ کیوں غیر اب مارو؟ سنیے، ہاں، اگر انہوں نے معتبر ان کو مانی ہوگی تو ہم نے یہ کب کہا کہ وہ ہمارے یہاں غیر معتبر ہیں؟ چلو ماشاء اللہ، کہ مجھے بولتا سنیے، پھر آپ کافر ہو گئے پھر۔ ارے سنیے تو بابو میرے، چلے آپ کافر ہو گئے پھر۔ میں یہ بولا ہوں کہ ان کا نام جو ہے مجھ کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں یہ حتماً کہہ رہا ہوں اگر ان کو حکیم الامت نے یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی نے اگر ان کو معتبر مانا ہے تو ان کی عبارت یہ ہو ہی نہیں سکتی، یہ دیوبندیوں کی گڑھی ہوئی عبارت ہے۔ کون سی کتاب؟ ابھی میں نے پیش کیا ابھی میں نے پیش کیا وہ حوالہ
یہ راہ و رسم منزل ہا. تو بابو میرے سنیں گے، پوری بات سنیں گے. آپ اپنا خود بول لیتے ہیں. آپ کب سے بول رہے ہیں؟ کب سے چلو بولے، آپ بولتے رہے، میں جواب دے رہا ہوں آپ کو. سنیے، جو بھی انسان، پہلے ایک یہ سمجھ لیجیے کہ اصول ہمارے یہاں کا ہے، ٹھیک. جو بھی شخص وہابیہ دیوبند کے کفر میں ان کے عقائد کفریہ کو جانتے ہوئے شک کرے گا، وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہوا ہے، ٹھیک. اچھا. اور جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہوا ہے وہ ہمارے یہاں غیر معتبر. اچھا. اب اگر کسی نے ایسی عبارت لکھ دی، ٹھیک ہے، کہ وہابی دیوبندی حق پر ہیں اور سنی بھی حق پر ہیں، تو بے شک وہ کافر و مرتد ہے. کلمہ پڑھ کے لکھ رہا ہے تو نہیں پڑھ کے لکھ رہا ہے تو اس کی بات الگ ہے، وہ پہلے ہی سے کافر ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر علامہ احمد یار خان نعیمی نے ان کو معتبر مانا ہے اور رحمہ اللہ کا لفظ ان پر استعمال کیا ہے، تو یقیناً اور حتماً وہ ایسی عبارت لکھ ہی نہیں سکتے جس میں دیوبند وہابیہ کو انہوں نے مسلمان مانا ہو، ٹھیک ہے. اگر مانا ہے تو کافر ہے نا؟ اگر مانا جائے ان کو، کوئی بھی مانے ہو، ٹھیک. ہاں چلو ماشاء اللہ. شرط یہ ہے. ارے اب میں بولوں اس لیے میں ٹائم طے کرتا ہوں، اسی لیے ٹائم طے، تاکہ 2 منٹ آپ بولو 2 منٹ میں بولو، آپ تقریر کرتے جائیں گے. اب میں بولوں نا؟ چلو ماشاء اللہ. آپ نے کہا کہ آپ کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ من شک فی کفری و عذابی فقط کفر، اور دیوبندیوں کو کافر کہا ہے. اس پر میں ایک اصول پیش کر رہا ہوں. خاموش رہے، اس پر کتاب میرے پاس ہے. ایک کتاب ہے امام اعظم ابو حنیفہ پر جرح کا مدلل رد، یہ مکتبہ نوریہ رضویہ وہاں سے لکھا ہوا ہے. جی کیا بولا ہے کتاب کا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر جرح کا مکمل رد. ٹھیک ہے، اس میں ایک اصول بنایا ہے 78 صفحہ کے اندر کہ جب خود بھی تم اب اے غیر مقلدو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو جرح کرنے میں متشدد سمجھتے ہو، تو پھر ان کی جرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر کیوں قابل اعتبار سمجھتے ہو؟ یعنی جو متشدد ہے ان کا فتویٰ، ان کا جرح، ان کا قول جو ہے معتبر نہیں ہوتا ہے نا. تو اس پر یہ انوار رضا کتاب ہے، چمستان رضا، امام احمد رضا محدث بریلوی اس کی ہے، ٹھیک ہے. اس میں جہاں سے چھپی ہے کتاب ملک محبوب الرسول قادری، اس نے کیا ہے. تو صفحہ نمبر 83 کے اندر لکھتا ہے لہٰذا انہیں اپنے شرعی فیصلوں اور فتویٰ میں کسی تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی. آگے سے پڑھ رہا ہوں. یقیناً وہ اپنے رائے کا اظہار بہت غور و فکر کے بات کرتے ہیں، لہٰذا انہیں، یعنی تمہارے اعلیٰ کے متعلق لکھا جا رہا ہے، لہٰذا انہیں اپنے شرعی فیصلوں اور فتویٰ پر میں کسی تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی. بہما ان کی طبیعت میں شدت زیادہ تھی، یعنی متشدد تھے. تو اوپر اصول کیا پیش کیا گیا کہ جو متشدد تھے ان کا قول، ان کا جرح، ان کا فتویٰ معتبر نہیں ہے. تو آپ کے گھر ثابت ہو گیا آپ کے اعلیٰ حضرت متشدد تھے، ان کا فتویٰ یہ حسام الحرمین غیر معتبر ہے، باطل ہے، غیر معتمد ہے. ٹھیک ہے. دوسرا حوالہ سنیں اور ایک حوالہ فاضل بریلوی اور ترک. کتنا دیر تک آپ بولتے رہے، بیچ میں بول رہے ہیں آپ. فاضل بریلوی اور ترک موالات، یہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد صاحب کی کتاب ہے، آپ کے ہاں معتبر عالم ہے. نہیں، اور ایک حوالہ دو نا. صفحہ نمبر 16 پہ لکھتے ہیں فیصلوں اور فتویٰ میں کبھی کسی تبدیلی یا رجوع کی ضرورت نہیں پڑتی. ہما ان کی طبیعت میں شدت زیادہ تھی، یعنی متشدد تھے. ہو گیا نا. تو متشدد کا فتویٰ معتبر نہیں ہوتا، غیر معتبر. آپ کے اعلیٰ حسام الحرمین جو ہے یہ غیر معتبر ثابت ہو گیا. اسی لیے آپ کے اعلیٰ حضرت نے صحابہ سے اختلاف کیا، ائمہ سے اختلاف کیا، پتہ نہیں کیسے سے اختلاف کیا اس نے. ہاں ہے نا، ہے میرے پاس کتاب، بہت سارے حوالے ہیں. آپ کے اعلیٰ حضرت نے صحابہ سے اختلاف کیا ہے، ائمہ سے اختلاف کیا ہے. بتائیں کیا پیش کریں. آپ سنیے بولیں. سنیے میری بات. ہاں بولیں. تو یہ جو قرآن پاک میں آیا ہے اشداء علی الکفار والی آیت، ٹھیک ہے. ہاں یہ آیت آئی ہے نا قرآن پاک. ہاں. تو ان لوگوں کی جو ہے فضیلت بیان کی گئی ہے کہ آیت اس لیے جو کفار پر شدت برتتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. وہ کفار قطعی تھے یا ظنی تھے؟ ارے سنیں گے میری بات. جن کا کفر قرآن ثابت ہے ان کے لیے، یا جسے آپ کافر کہیں اس کے لیے. ارے سنیے تو.
نہیں جو بیچ میں جواب دیتے جائیں نا، بیچ میں صرف میں بول رہا تھا، آپ مجھے بول رہے تھے، میں بولوں میں، آپ 3-4 منٹ بول رہے ہیں، مجھے 2 منٹ بولنے دے رہے ہیں. تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم، یہ اشداء علی الکفار رحماء کس کے لیے ہے؟ اچھا چلیے تو جسے قرآن کافر کہا اس کے لیے، جسے آپ کافر کہہ رہے ہیں اس کے لیے. یہ بھی جواب ساتھ میں بولتے جائیں. یہ بولتے رہیں گے، بولنے دیں گے. بولے ساتھ میں بولتے جائیں کس کے لیے تھا یہ. ارے سنیے تو بات اتنا ہی جب بولتے رہیں گے تو ہمارا جب سمجھ گیا، اس طرح نہیں کیا جاتا ہے نا. بولے تو کفار پر جو شدت برتے اس کی کیا ہے فضیلت ہے. ٹھیک، اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ شدت کس میں برت رہے، یہ عام ہے کہ کسی بھی معاملات میں شدت برتے ہیں. متشدد جو بھی ہو سکتا معتبر نہیں ہے. یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے. متشدد جو بھی ہو، جو بھی متشدد، اس کا فتویٰ قبول نہیں ہے. آپ یہ ثابت کریں کہ متشدد جو، ہاں جب پھنستے ہیں تو پھر بولنے نہیں دیتے ہیں. بات یہ نہیں، درمیان میں ایسی باتیں بولیں گے مجھے بولنا پڑے نا. جیسے آپ مجھے بیچ میں بول رہے تھے، میرے بیچ میں آپ بول رہے تھے، میں بھی بولوں نا. آپ میرے بیچ میں کیوں بول رہے تھے؟ ارے سنو یار، ہاں بولو بولنے نہیں دو گے، یہی بولو بات ہوتی ہے تم لوگ کی. بولے. تو کفار پر جو شدت برتے اس کی تعریف کی گئی. ٹھیک ہے نا، مان دو. تو پھر یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اس میں شدت برتتے ہیں، اس میں شدت برتتے ہیں، بلکہ وہاں پر عام ہے جو تو تمام معاملات میں شدت برتتے ہیں ان کی بھی تعریف کی جائے، یہ فضیلت ہوگی. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ جو کفر کا فتویٰ کسی پر، کسی کافر پر، اصل میں جو کافر ہوگا اسی پر کوئی کفر کا فتویٰ لگائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ الگ بات ہے کہ وہابیہ دیابنا کسی پر بھی لگا دیتے ہیں مشرک. ابھی انہیں شرک کا معنی چیزیں نہیں پتہ ہے، شرک کی تعریف کیا ہے، کسی کو بھی مشرک. ٹھیک ہے، تو جب وہاں پر متشدد لوگوں کی تعریف کی گئی ہے تو لوگ کسی پر کفر کا فتویٰ لگائیں گے تو ان کا فتویٰ مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ کیا ان کا فتویٰ مانا جائے. جو قرآن کی روشنی میں جن لوگوں کو متشدد کہا گیا اور ان کی فضیلت بیان کی گئی قرآن میں، اگر وہ کسی پر کفر کا فتویٰ لگا دے تو مانا جائے گا کہ نہیں مانا؟ آپ کے اعلیٰ کی فضیلت قرآن میں آئی ہے؟ پہلے میں جو کہہ رہا ہوں اس کا جواب دو. آپ کے اعلیٰ کی فضیلت قرآن میں آئی ہے؟ اعلیٰ حضرت پہ مت جاؤ یار. جو میں کیوں؟ اس کی بات چل رہی ہے، بات اسی پہ کرو. تم لوگ پھنستے ہو تو ادھر ادھر بھاگتے ہو. اب مجھے بند کر رہے ہو، پھر سوال کر رہے ہو. تم بول لو. میرا ٹائم پورا ہی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، بولو. ہاں بولو. ٹھیک ہے، بولو. پہلے یہ جواب دے دو کہ جن لوگوں کی تعریف قرآن پاک میں آئی ہے کہ وہ کفار پر شدت برتتے ہیں، کیا وہ لوگ اگر کوئی فتویٰ دیں تو ان کا فتویٰ مانا جائے؟ ان کا فتویٰ کو اللہ کے نبی سے ہم نے معتبر قرار دیا ہے. ہاں، میری اور میرے صحابہ کی، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو. یا اللہ نے آپ کے اعلیٰ حضرت کے متعلق کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اعلیٰ حضرت جو فاضل بریلوی ہے اس کی بات کو مضبوطی سے پکڑو. یہ تو خود اپنے سے بنایا دین دھرم اس نے. اصل میں جب پھنستے ہو تو بڑبڑانا. نہیں تو آپ جواب مانگ رہے ہیں، میں جواب دے رہا ہوں، پھر بول رہے ہیں بڑبڑا رہا ہے. آپ جواب مانگ رہے ہیں مجھ سے، اب میں جواب دے رہا ہوں، بول رہے ہیں بڑبڑا رہا ہے. تو یہ جتنا پوچھو اتنا ہی بتاؤ نا. ہاں، پھر میں بولوں گا نا. کیوں اتنا کیوں؟ میں پابند کیا آپ کے اس کے اصول کے پابند ہوں یا؟ بے شک ہمارے ٹائم میں تو پابند رہیں گے نا. نہیں، آپ جواب مانگ رہے ہیں، پھر جواب لو نا مجھ سے. میں یہ جواب مانا ہوں. اب مجھے تم بول لو. 1 منٹ بولو. 1 منٹ تو آپ کو کہنا چاہیے مانیں گے یا نہیں مانیں گے. 2 لفظ میں بولو. ایک بار بولو. نہیں، میں اپنی باری میں بولوں گا. میں بولو. تو چلیے، ان کا فتویٰ مانیں گے یا نہیں مانیں گے جن کی تعریف قرآن پاک میں آئی ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب بس. ارے بول لو، میں بولوں گا ابھی. بولو. ارے جواب میں اپنی باری میں تم بول لو. پھر میں بولوں گا لمبا بولوں گا. لمبا بولوں گا ابھی. پھر میں خاموش سنو. چلو خاموش رہو. اب خاموش رہو. میں جواب دے رہا ہوں. خاموش رہو. ہاں یا نہ میں جواب دوں گا. نہیں، جواب دے رہا ہوں. خاموش رہو. جواب دے رہا ہوں. سامعین یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں قرآن پاک میں. خاموش رہو. یا پھر بول لو. تم مجھے بولنے دو. نہیں، ایسا نہیں. ہاں یا نہ. ہاں تو بول لو. پھر مجھے کیوں بلا رہے ہو تم؟ مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ سامعین جب اس کی بات چل رہی ہے اس کے احمد رضا کی متشدد ہونے کی، یہ کہہ رہا ہے کہ جو متشدد ہے قرآن میں فضیلت آئی ہے جس کی، وہ اس کا قول معتبر ہے کہ نہیں ہے. مطلب یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کے اعلیٰ حضرت کی فضیلت قرآن میں استغفر اللہ معاذ اللہ. اتنی بڑی گستاخی بات چل رہی تمہارے اعلیٰ حضرت کی، اور تم اس کی بات کرو گے تو صحابہ کرام کی فضیلت کو اپنے اعلیٰ حضرت جوڑ رہے ہو. صحابہ کرام، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو اپنے اعلیٰ سے جوڑ رہے ہو. تم شرم نہیں آتی؟ تم شرم نہیں آتی؟ کیوں اس آیت کو اپنے اعلیٰ سے جوڑ رہے ہو؟ سامعین دیکھیں کتنی بڑی گستاخی. یعنی اس کا عقیدہ دیکھیں.
اس کا عقیدہ دیکھیں، جب اس کے اعلیٰ حضرت کو میں نے متشدد ثابت کیا تو قرآن کی اس آیت کو جو ابوبکر صدیق کے شان میں آئی ہے، عمر فاروق کے شان میں آئی ہے، اپنے اعلیٰ حضرت سے جوڑ رہا ہے، یہ گستاخی نہیں ہے؟ ابے خود ہی بولے گا، نہیں ہاں تو سنا نا، مجھے کیوں بول رہا ہے؟ میں بولوں گا جواب دوں گا نا، اس طرح مختصر نہیں بولو، اپنے بولو کیا نام ہے، جیسے بکری نہیں پٹپٹانے لگتی، بولو نہیں، تم یہ مجھ سے سوال کر رہے ہو، غلط قرآن کی گستاخی کر رہے ہو تم، صحابہ کرام کی شان کو اپنے اعلیٰ سے جوڑ رہے ہو، تم کو شرم نہیں آتی؟ مولوی بن رہے ہو تم، یہی تمہارا، اسی لیے تمہارے کتاب میں لکھا ہوا ہے مغفر ذم کے اندر، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت والے احمد رضا کو ولی نبی بلکہ امام الانبیاء سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، تمہاری کتاب میں ہے، تمہاری 3-4 کتابوں میں ہے، سنیے بابو میری جان، یہی وجہ ہے۔ سامعین دیکھیں کتنی بڑی گستاخی کر دی اس نے ابوبکر صدیق، بڑے کبار صحابہ کرام کی فضیلت کو اپنے اعلیٰ حضرت جوڑ رہا ہے۔ سامعین اس سے بڑی گستاخی، میں بول رہا ہوں تو اپنے بارے میں بولو نا، چلو بولو تم بارے میں بولو، مجھے بولنے مت بولنا، ہاں بولو۔ چلو اب سنو گے، ابھی کیا کہا، 3-4 کتابوں میں دکھا سکتا ہوں کہ نبی سے بڑھ کر مانتے ہیں، ہاں تو اولاً میں نے جو اصول ذکر کی ہے، ٹھیک ہے، پہلے نمبر جو ہمارے یہاں معتبر کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، ان میں صاف واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جو غیر نبی کو نبی سے افضل مانے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ جلدی بولو۔ ارے پھر سوال کر رہے ہو مجھ سے، پھر سوال کر رہے ہو، ہاں یا نہ صرف بولنا ہے، پھر سوال کر رہے ہو، نہیں اپنی باری میں تم جو بولنا ہے بول لو، تم سوال جواب نہیں۔ اٹارسی کے مناظرہ کے اندر، یہ جب بہار کے مناظرہ کے اندر مولانا نظر محمد صاحب نے سوال کیا تھا تو مفتی مطیع الرحمان کہہ رہا تھا یہ سوال کا یہ نہیں ہے، مناظرہ ہے، سوال نہیں جواب کا نہیں، تم سوال مت کرو، اپنی باری میں پھر مجھے بولو، میں بولوں میری باری میں، تم نے 4-5 منٹ لے لیے۔ چلیے مت بتاؤ، نہیں بتانا ہے تو ہاں یا نہ نہیں بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو رہنے دو۔ ہمارے یہاں جو جتنی کتابیں بھی معتبر ہیں، ٹھیک ہے، ان میں یہی ہے کہ جو غیر نبی کو نبی سے افضل مانے، کسی بھی نبی سے افضل مانے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، کافر ہے، اور کلمہ پڑھ کر ایسا کہے تو مرتد ہے، ٹھیک، وہ تو واجب القتل ہو ہی جائے گا۔ تو جس نے بھی یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ اعلیٰ حضرت انبیاء سے افضل ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی نبی سے افضل ہے اعلیٰ حضرت، جس نے بھی یہ لکھا ہے وہ بے شک کافر ہے، جس نے بھی لکھا۔ لیکن اگر ہمارے یہاں معتبر وہ انسان ہے، کوئی معتبر عالم اس کو مانتا ہے، تو یقیناً وہ عبارت یا تو دیوبندیوں کی گڑھی ہوئی ہوگی، یا تو وہابیوں کی، یا تو شیعوں کی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس عبارت مانتے ہیں تب تو ہم پر تم اعتراض کر سکتے ہو، لیکن جب ہم اس عبارت کو مانیں گے ہی نہیں، کون بقوف ایسا ہے جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کو انبیاء سے اوپر کہے؟ جو بھی ایسا کہتا ہے وہ کافر و مرتد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سنو بولو، ارے بولو یار۔ ہاں تو تم لوگ ہم لوگ کا جو ہے کھانا رہا ہے نا، وہ جائیں کھا لیں، اور بعد میں ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ فون مت کرنا، جواب لے جاؤ، فون مت کرنا، جواب لے جاؤ، ابھی بولے نہیں دے رہے تھے، خاموش رہو۔ تم نے کہا کہ دیوبندی کو کافر مانتے ہو اور جو اس کو مسلمان مانے وہ کافر ہے، یہ میں نے فتویٰ مہریہ میں سے دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، اور راہ و رسم منزل علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولڑ بھی لکھتے ہیں، پیر سید مہر علی شاہ قدس سرہ کسی کلمہ گو کو کافر یا مشرک کہنے کے حق میں نہیں تھے، اور نہ کبھی آپ نے کسی دیوبندی کو کافر یا مشرک کہا، کسی دیوبندی کو، کسی میں بڑے بھی آ گئے چھوٹے بھی آ گئے۔ دوسری بات، ایک کتاب ہے ضیاء القرآن جلد اول، اس میں پیر محمد کرم شاہ اظہری صاحب کی، سامنے دیکھو بول رہا ہے، سامنے دیکھو بیچ میں بول رہا ہے، دیکھو پیر کرم شاہ اظہری کی کتاب ضیاء القرآن صفحہ نمبر 11 ہے، اس میں لکھ رہے ہیں اس باہمی اور داخلی انتشار کا سب سے المناک پہلو اہل سنت جماعت کا آپس میں اختلاف ہے، جس نے انہیں 2 گروہوں میں بانٹ دیا ہے۔ دین کے اصولی مسائل میں دونوں متفق ہیں، دیوبندی بریلوی، اللہ تعالیٰ کی توحید ذاتی اور صفاتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت، قرآن کریم، قیامت اور دیگر ضروریات دین میں کلی موافقت ہے، تمام مکمل موافقت ہے، لیکن بسا اوقات طرز تحریر میں بے احتیاطی اور انداز تقریر میں بے اعتدالی کی باعث غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، یعنی آپ کے اعلیٰ حضرت کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، یہ غلط فہمی کا نتیجہ یہ کتاب ہے کون سی؟ حسام الحرمین۔ اب مشرک کون ہے بتا رہا ہوں میں، ابھی دیکھیں میرے پاس کتاب ہے تفسیر نعیمی صفحہ نمبر 58، اس میں لکھتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ کے یہاں
اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح حاضر ناظر ہیں، امام الانبیاء بھی اسی طرح حاضر ناظر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ جہر حق میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر ناظر ماننا بے دینی ہے۔ یہاں اللہ کے طرح نبی کو حاضر ناظر مانا، تفسیر نعیمی، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا حوالہ میں دیتا ہوں آپ کو، انوار احناف بجواب انصاف، ابو کلیم محمد صدیق فانی، وہ لکھتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح حاضر و ناظر جانے، بس اہل سنت کے نزدیک کافر ہے، اور اس کی طرف مختلف فقہاء نے اپنے اپنی تصانیف میں اشارہ فرمایا ہے۔ یعنی آپ کے احمد یار خان نعیمی ایک محمد کلیم صدیق فانی کے فتوے سے مشرک ہو گیا، اور آپ نے کہا نا مشرک کون ہے، دیکھو صاحب، اور آگے سنو، خاموش رہو۔ معارف رضا کتاب ہے، اس میں تقریباً 35 علماء کی، بریلوی علماء کی تقریر موجود ہے۔ معارف رضا اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 160 میں لکھتا ہے کہ مسئلہ کے رضا والے ثم معاذ اللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو نبیوں ولیوں بلکہ خود حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، اتنی بڑی گستاخی، شرک پرستی تمہارے یہاں، شرک پرستی۔ اب آگے دیکھو، اب دوسرا حوالہ، یہ میرے پاس کتاب ہے دیوان محمدی، دیوان محمدی کے اندر یہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 151 میں، کیا کہتا ہے؟ بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بانسری ہر دم، بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بانسری ہر دم، یعنی نبی علیہ السلام کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، خدا کے عرش پر انی انا اللہ بن کے نکلیں گے، یعنی اللہ کے عرش پر کہ میں اللہ ہوں بن کے نکلیں، استغفر اللہ، نبی علیہ السلام خدا بن کے نکلیں گے عرش پر۔ دیکھو کیا لکھا، محمد مصطفیٰ محشر میں طٰہٰ بن کے نکلیں گے، اٹھا کر میم کا پردہ ہویدہ بن کے نکلیں گے، حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے، جسے کہتے ہیں بندہ قل ہو اللہ بن کے نکلیں گے، استغفر، جسے کہتے ہیں بندہ وہ قل ہو اللہ، یعنی کہو میں اللہ ہوں بن کے نکلا، استغفر، اس سے بڑا شرک اور کیا ہے؟ بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بانسری ہر دم، خدا کے عرش پر انی انا اللہ بن کے نکلیں گے، یعنی اللہ کے عرش پر انی۔ اس کتاب کے مصنف جو ہیں یہ سلطان الکاملین اور عارفین عبد النبی المختار حضرت خواجہ محمد فریدی صاحب، ان کو معتبر مانا ہے عبدالحکیم شرف قادری اپنی کتاب کے اندر، اور عبدالحکیم شرف قادری کی تقریر حسام الحرم میں موجود ہے۔ تو شرک کی کڑی آپ کے مجدد تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ شرک کی کڑی نبی علیہ السلام اللہ بن کے نکلے گا عرش پر، اتنی بڑی، تو اب شرک مشرک نہیں ہوئی؟ مشرک آپ کو ثابت کر رہا ہوں، آپ مجھے ثابت کر نہیں پا رہے ہیں مشرک کہ میں کافر، خالی آپ لفاظی کر رہے ہیں، کوئی ایک جملہ کوئی ایک عبارت پیش کریں۔ اور دوسری کتاب طبیان القرآن، علامہ غلام سعیدی صفحہ نمبر 381 میں لکھتے ہیں ہمارے سامنے خدا ہے محمد خدا ہے۔ بتاؤ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے سامنے خدا ہے محمد خدا جیسے غیر شریک کلمات کہے جاتے ہیں تو ہم جھوم جاتے ہیں اور سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ کر داد دیتے ہیں۔ آپ کے یہاں شرکیہ نعرہ لگے، شرکیہ عقیدہ پیش کیا جائے تو آپ سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے یہاں یہ عقیدہ ہے، آپ کے یہاں عقیدہ ہے خدا ہے محمد خدا، آپ کے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کہہ رہے ہیں جناب، تو مشرک آپ ہوئے کہ ہم ہوئے؟ ہاں بولو، باتیں ہوں گی پوری، بولو، حوالے تو بہت ہیں، ابھی برداشت کر نہیں پاؤ گے۔ سنیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرا متفقہ اصول ہے، جو بھی میں نے ذکر کیا، ٹھیک ہے، کہ جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر بات کرے وہ ہمارے یہاں غیر معتبر، ٹھیک ہے بابو؟ ہاں ٹھیک جی، چلو آپ مسلک اعلیٰ سے مانتے ہیں آپ؟ سنیے تو، ہاں جو بھی وہابیہ دیابنا کو سمیٹنے کی کوشش کرے اہل سنت میں اور ان کو بھی ناجی فرقہ مانتا ہے، تو امام اہل سنت کے فتوے کی روشنی میں وہ کیا ہے وہ پتہ ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ جی تو جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر کے بات کرے وہ اس کی عبارت ہمارے یہاں غیر معتبر ہے۔ چلو آپ کا امتحان لوں گا میں، سنیے آپ کا امتحان لوں گا میں، بولنا نہیں، ہاں ٹھیک ہے، بولو ہاں۔ تو جن کی عبارت ہمارے یہاں معتبر نہیں، جو اس طرح کی بھی باتیں کریں، یہ کہ آپ نے ایک جگہ یہ کہا ہے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح حاضر و ناظر نبی کو مانتے ہیں، ہے نا؟ سنی کو مطلب بریلوی کو، ہے نا؟ کیا آپ نے بھی کہا کہ بریلوی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں۔ ہاں، تو اب یہ میں نے کہا
یہ بات آپ نے کہی ہے میں نے اپنی طرف سے کہا. اپنی طرف سے یا کسی اور طرف سے، لیکن آپ کی زبان سے بات نکلی ہے. یہ تفسیر نعیمی کا نام کیوں نہیں لے رہے آپ؟ یہ بات آپ کی زبان سے نکلی ہے. تفسیر نعیمی کا حوالہ میں نے دیا ہے. یہ بات آپ کی زبان سے نکلی ہے، لیکن کتاب کس کی ہے وہ کیوں بول نہیں رہے ہیں آپ؟ مطلب بولے ہیں نا یہ بات ابھی. ہاں لیکن کتاب کا نام لیں کہ علی اصغر جو ہے کتاب جو ہے یہ جو اس نے کہ تفسیر نعیمی کا حوالہ دیا ہے، یہ بولیں آپ. بات تھوڑا جلدی پوری کیجیے ورنہ پھر نقصان ہو جائے. تفسیر نعیمی بولیں آپ. ہاں چلیے، مطلب بولے ہیں نا یہ بات، اللہ تعالیٰ کی طرح حاضر و ناظر ہے. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے اللہ تعالیٰ کی طرح، تفسیر نعیمی میں لکھا ہے. وہی بولے ہیں. اچھا، عبارت دکھا سکتے ہیں؟ بالکل. آپ کا اس پر واٹس ایپ چلتا ہے آپ کا؟ پہلے ہاں سنیے بابو، زیادہ نہ بولیے، ہاں یا نہ میں جواب دیجیے. اب یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر یا ناظر ہے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کہہ سکتے ہیں لیکن جسمانی نہیں، کہہ سکتے ہیں اپنی شان کے مطابق، علم کے اعتبار سے. ان اللہ قد احاط بكل شيء علما. اچھا جی یہ میں نہیں پوچھا ہوں، یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا کیسا ہے؟ کہہ سکتے ہیں نا، ہمارا عقیدہ ہے نا. ہم کہہ سکتے، آپ کیا نہیں کہہ سکتے. آپ لوگ حاضر و ناظر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہہ سکتے ہیں. اور میں اکابر علماء کی کتاب سے دکھا دوں نہیں کہہ سکتے، بلکہ بعض علماء نے ایسی دکھا دیں. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے علم کے اعتبار سے. ان اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام شے کو گھیرے میں لے، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاضر ناظر کہہ سکتے ہیں. اچھا جی اس اعتبار سے حاضر و ناظر ہے. ہاں. اچھا، اس اعتبار سے آپ کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی کہہ سکیں تو اس کا مطلب کچھ بھی کہہ دیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں موجود ہے، وہاں موجود ہے، کہا گھر میں ہے، ان کے گھر نہیں میں ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے. اللہ جہت سے مکان سے پاک ہے. ہاں، تو جب اللہ جہت سے اور مکان سے پاک ہے تو حاضر کا معنی ہی یہی ہوتا ہے جسم و جسمانیت کے ساتھ موجود ہونا. ٹھیک ہے بابو؟ اچھا لغت میں جا کر کے دیکھ لیجئے گا، حاضر کا معنی ہوتا ہے جسم و جسمانیت کے ساتھ. چلو پھر فتویٰ لگائے تفسیر نعیمی کے اوپر. اب اور سنیے، زیادہ مت بولیے. کیوں نہیں بولوں؟ کا مطلب ہوتا ہے اور ناظر کا مطلب ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا. ٹھیک ہے جی. تو حاضر اور ناظر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہنا یہ سخت منع ہے. جی. اور اس کے معنی کو جانتے ہوئے اگر کوئی ایسا کہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی. اکابر علماء نے ایسا لکھا. چلے دیکھ لیں، واٹس ایپ دیکھیں حوالہ پہنچ چکا ہے. مولانا زبیر صاحب سنیے تو نہیں، حوالہ پہنچ چکا ہے. دیکھیں ڈبل نشان آ گیا ہے، حوالہ پہنچ چکا ہے. جب پڑھیں عبارت پڑھیں آپ. ارے بابو سنیے تو، عبارت کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں آپ؟ خود ہی بولیں گے یا سنیں گے؟ نہیں، عبارت تو پڑھے نا. آپ نے بولا نا کہ حوالہ بھیجیں، آپ نے بولا حوالہ بھیجیں گے، میں بولا ہاں بھیجوں گا. پہنچ چکی. کچھ یا خود ہی بولیں گے. ارے حوالہ دیکھیں نا. کیا کہنے جا رہا تو آپ نہیں سنیں گے جو آپ نے مطالبہ کیا، آپ نہیں سنیں گے. آپ نے جو مجھ سے سوال کیا نہیں سنیں گے. آپ نے مطالبہ کیا مجھ سے، آپ نے مطالبہ کیا ہے مجھ سے، میں نے بھیجا ہے. دیکھیں بھیجا ہے. ارے سن کے ہی بول رہا ہوں. آپ نے کہا کہ حوالہ بھیجو گے، میں نے ہاں بھیجوں گا. وہی سن کے ہی بول رہا ہوں نا. آپ کیوں سن نہیں رہے ہیں؟ آئے نا آپ کے سامنے آ گیا. اب چہرہ چھپا رہے ہیں. آپ چہرہ چھپا رہے ہیں. ارے سنو گے. ارے اب میں تو سن رہا، آپ تو نہیں سن رہے ہیں. میں نے سن کر ہی حوالہ بھیجا ہے، لیکن آپ میری سن نہیں رہے ہیں. ارے سنو تو، میں نے آپ کی سن کے حوالہ بھیجا، آپ سن نہیں رہے میری بات. ارے یار میری جان سے کچھ بھی آپ بولتے رہتی ہو. استغفر اللہ معاذ اللہ. دیکھو یہ اس پر اس نے مجدد کی سیکس کا سوار ہو گیا ہے. اس کے مجدد کا سیکس سوار ہوگا اس کے اوپر. ہیلو، تمہارے مجدد کا سیکس سوار ہوگا تمہارے اوپر. کیا ارے یار تم ایک نمبر کے گرہو لگی ہو، سنتے نہیں ہو کچھ. تم کہاں سن رہے ہو؟ سنو گے تب نہ بولیں گے. ارے تم حوالہ بولو حوالہ بھیج دیا، میری بات سن ہی نہیں رہے. ہاں بولو. فون کٹے گا تبھی میرا نیٹ چالو ہوگا یار. دیکھو سامعین جھوٹ بول رہا ہے. نیٹ یہ حوالہ پہنچ چکا ہے، ڈبل نشان آ چکا ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے سامعین، یہ دیکھ نہیں رہا ہے. ڈبل نشان ہو چکا ہے. جھوٹ بول رہا ہے. اتنا بڑا جھوٹا ہے یہ اپنے مجدد کی طرح. سامعین ڈبل نشان آ چکا ہے اور بول رہا ہے. دیکھو یہ 2:31 ہے. 2:31 پر بات گفتگو چالو ہے ابھی سامعین، اور حوالہ پہنچ چکا ہے 2:29 پر.
اور بول رہا ہے نیٹ چالو نہیں ہے، ڈبل نشان آ چکا ہے، مطلب اس کے پاس حوالہ پہنچ چکا ہے، اس کی ہمت نہیں ہے کہ اپنی گستاخی کا آئینہ اپنے سامنے رکھے اور اپنے چہرے کو ملائے۔ نظر تم اپنے گھر کی عبارت اور مولویوں کی کفریہ شرکی عقیدے سے اپنا چہرہ ملا نہیں سکتے، تم چہرہ پھر لوگے، آئینہ دکھاتے ہیں ہم تو، ہمت ہے، عبارت پہنچ چکے، پڑھ کے دیکھو۔ ارے سنو گے، تم کون سی عبارت بھیجے ہو یہ بتاؤ؟ تفسیر نعیمی کی۔ تفسیر نعیمی کی کون سی عبارت بھیج دیے تم؟ وہ یہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی جس طرح اللہ کو حاضر ناظر جانے، اسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ انہوں نے اپنی بات کہی ہے یا کسی اور کی بات کہی ہے؟ کس کی بات کی؟ تم تو خلاصہ کر دو، میں تو سمجھتا ہوں تمہارا عقیدہ ہے یہ۔ اچھا ہاں تمہارا عقیدہ، تو اب تم رد کرو اس کا، کس کا عقیدہ ہے یہ؟ اولاً تو سنیے، اولاً یہ بات سنیے کہ جب علماء اہل سنت کے یہاں، یعنی ہمارے یہاں علماء اہل سنت، تم لوگ بھی بار بار یہ کہتے ہو علماء حق، علماء دیوبند، تو میرا خون جو ہے اچھلنے لگتا ہے۔ ہاں بنیاد سے علماء حق کہہ دیتے ہو، ہاں ہاں علماء حق کہتے ہیں، جس کا پانے رسول اپنے آپ کو جب حق کہیں، یہ عشق ہے۔ تو جب ہمارے یہاں ہمارے علماء اہل سنت جو لکھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر یا ناظر ماننا یا کہنا، اس کے معنی کو جانتے ہوئے یہ کفر ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ فتاوی شارح بخاری میں، حوالہ بھیجو، حوالہ کتاب کھولنی پڑے گی، یہ حوالہ کے ساتھ میں ہمیشہ بغیر حوالے کیوں بات کر رہے ہو؟ ہوائی فائرنگ کیوں کر رہے ہو تم؟ تمہارے مجدد کی طرح کیوں ہوائی فائرنگ کر رہے ہو؟ حوالہ نہیں تمہارے پاس؟ حوالہ کئی بار، لیکن ابھی کتابیں دیکھو زبیر صاحب اپنے مجدد کی خبیث حرکت مت کرو، جو ہوائی فائرنگ کرتا تھا وہ، دلائل سے بات کرو، دلائل سے۔ ایسے ہیلو جی تھوڑا جو ہے عزت کے دائرے میں بات کیجیے بابو، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ گستاخ کہہ رہے ہیں، مجھے کافر کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی عزت ہے؟ واہ، اور میں خبیث کہہ دیا اس کو؟ جو ہے زبان کو، ارے تم گستاخ کافر کہہ رہے ہو، وہ زبان تمہاری کیا ہے؟ جو حق ہے نا وہ کہا جائے گا۔ تو میرے نزدیک وہی حق ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تمہارا مجدد کافر ہے۔ نزدیک تھوڑی نہ مانا جائے گا، جو سب کے نزدیک مانا جائے وہ مانا تو جائے ہمارے سب کے نزدیک تمہارا کافر ہے، تمہارا مجدد تمہارے گھر کے فتوی سے کافر ہے، تمہارے گھر کے مولویوں کی عبارت کی روشنی میں کافر ہے۔ اب سنو نہیں، جواب دینے تمہاری ہمت نہیں ہے، سنو جی، تمہارے پر تمہارے مجدد کا سیکس بیماری سوار ہو چکا ہے کیا؟ سن لو ہیلو میری جان، سنو بول کیا بولتا ہے، بول، تیری دھجیاں اڑاتا ہوں میں، کب تک بولتا ہے دیکھوں گا میں۔ سنیے، یہ اصول جو میں نے بھی بتایا کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹے، یعنی وہابیہ بیابانہ گمراہ فرقے جو حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کی اگر کفر میں اگر ان کو شک کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہے، اور ان کا جو ہے کوئی بات ہمارے یہاں، ان کی کوئی بات ہمارے یہاں معتبر نہیں مانی چاہیے۔ اچھی بات ہے۔ اب جو بھی عبارت یہ آپ پیش کر سکتے ہیں، جو بھی عبارت کی وہابی دیوبندی یہ حق ہے کسی نے لکھا ہے، تو یا تو انہوں نے یہ بات لکھی ہی نہیں ہے، ان کے طرف جو ہے ان کی طرف غلط منسوخ کر دیا گیا ہے اس بات کو، اور اگر لکھے ہیں کوئی ہمارے یہاں معتبر ہیں تو وہ تو بات لکھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ وہابی اور دیوبندی کو مسلمان مان لو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بریلوی ہو کر اور کوئی وہابی دیوبندی کو مسلمان مان لو، ٹھیک ہے بابو؟ ان کو جو ہے ناجی فرقہ مان ہی نہیں سکتا بریلوی ہو کر کے۔ اب میں بولوں ارے اب میں بولوں، کب تک بولو گے تم؟ کب تک بول رہے ہو تم؟ اب تو مجھے بولنے دو، تمہارے 7 منٹ تک بول رہے ہو، 7 منٹ ہو گئے تمہارے، 7 منٹ، اب بولنے دو مجھے، اب مجھے بولنے دو، ارے مجھے بولنے دو نا، تم 7 منٹ تک بول رہے ہو، اسی لیے تم ڈرتے ہو، اور بات کرنے کے لیے بولے بات کروں گا تمہارے ساتھ، اس طرح بات کرو گے؟ تمہارا 7 منٹ ہو گیا ہے، میری بات پوری تو کوئی حوالے بغیر بات مت کرنا، دلائل بغیر بات کرنا، میں دلائل سے بات کروں گا۔ ارے تم بہت دلائل والے بن گئے ہو، پتہ ہے۔ وہ دیکھنا ابھی تمہارا امتحان لوں گا ابھی میں۔ سنو تمہارا تو ہم کیا ہے، نام ہی یاد دلا دیں گے، بیٹا کل امتحان ہونے دو تو۔ اس لیے حوالہ نہیں دے رہے ہو، بھاگ رہے ہو۔ سنو تمہارے میں باطل فرقے میں ہمت ہے 2 منٹ طے کر کے بات کرے، شرائط طے کر کے؟ ہمت نہیں ہے، مر جاؤ گے۔ ارے سنو گے بابو، بولو کیا بولتے بولو، اور 1 منٹ تک بولو، اب مجھے بولنا دینا، 1 منٹ تک بولو۔ سن لو ایک بات جو ہے، سن لو، اس کے بعد میں ہم جا کر کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ نہیں، بھاگنا مت، میرا جواب لے جانا، تمہارا امتحان لوں گا میں، تمہارا امتحان لوں گا میں۔ اب تم نے کہا نا جو مسئلہ کے اعلیٰ کی مخالفت کرے اس کو تو کافر سمجھتا ہے، تو مخالفت کرتا ہے، موافقت میں ہے، میں امتحان لوں گا تیرا بھی، امتحان میں پاس ہو جائے گا تو ٹھیک ہے مسلمان ہے، تو امتحان میں پاس نہیں ہو تو کافر ہے، تو تیرا امتحان لوں گا میں۔
सुनो सुनो, हाँ, बोलो। भी कभी भागता भी है। देखते हैं, अभी देखते हैं। मुझे बोलने भाग रहा है, बोलने नहीं दे रहा, मुझे बोलने नहीं दे रहा है, मुझे बोलने नहीं दे रहा है। 7-8 मिनट हो गए, 8 मिनट तक बोल रहा है तू। हाँ, तो तुम जो ये कहना चाहते हो कि किसी ने कहा कि वहाबी देवबंदी भी और सुन्नी एक में है, यही इबारत पे तुम बात ही कर रहे हो, इसी इबारत पे है ना, कि किसी ने लिख दिया है कि वहाबी देवबंदी और ये सुन्नी यानी बरेलवी ये सब नाजी फिरके हैं और हक पर हैं, ये इसी बात पे तुम पूरी बहस कर रहे हो, है ना? सही बोल रहा हूँ? तो जो हमारे यहाँ इस तरह मानता है जो भी इंसान कि वहाबिया दयाबना फिरके नाजी में से है, तो वो बेशक काफिर व मुर्तद है, उसकी कोई बात हमारे यहाँ गैर कोई बात इसी मोतबर नहीं है। ये 10 मरतबा तूने 10 मरतबा बोल दिया जुमला, ये जुमला 10 मरतबा बोला है, लेकिन जो बात करने के रहा है। अब सुन लो, हाँ बोल। अब सुन लेते हैं, यहीं पर मैं फोन को कट करता हूँ, ठीक है? भागा भागा सामीन, भागा सामीन, भागा। देखें जब मैंने कहा कि तूने कहा फतवा लगाया है तू कि जो आला हज़रत मसलक की मुखालिफत करेगा उसे तू काफिर समझता है, अब तू मुखालिफत में है कि मुवाफ़िक़त में तेरा इम्तिहान लूँगा मैं, भागना मत, तो काफिर साबित हो गया अगर भागेगा तो, तेरा इम्तिहान लूँगा मैं। तो मैं खाली 2 मिनट सवाल करता हूँ, 2 मिनट सवाल, 2 मिनट, मुझे तू 10 मिनट तक बोला है, मुझे 2 मिनट मौका नहीं दे रहा है, सामने भाग रहा है, फ़ोन काट के। देखें ये अपने पीर मेहर अली साहब को और ये करम शाह अज़हरी को काफ़ी साबित कर जा रहा है, लेकिन इसकी हिम्मत में जवाब ले। तूने कहा, अब मुझे बोलने दे, तूने खामोश रहा, मुझे अब मुझे बोलने दे, अब मुझे बोलने दे, अब मुझे बोलने दे, तू अब मुझे बोलने दे, हाँ बोलने दे, खामोश, अब खामोश, अब खामोश हो जा, एकदम खामोश हो, 10 मिनट एकदम खामोश हो, एकदम खामोश हो, अब मुझे बोलने दे, बिल्कुल नहीं, 10 मिनट तेरे 10 मिनट हो गए, अब मुझे बोलने दे। तूने कहा कि जो तेरे नज़दीक तेरे मुजद्दिद की मुखालिफत करे तू उसे मुसलमान नहीं मानता, तो काफिर है। 10-11 मिनट बोल, अब ये बोल, एक बात मैं बोल दे रहा हूँ, उसके बाद बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 मिनट से ज्यादा आपको बोलने का हक हासिल नहीं है, जो बोलना है वो बोल लो, उसके बाद मैं फोन को रखता हूँ, खाना खा लेता हूँ, उसके बाद बात करता। जवाब दे के फोन काटना, जवाब दे के फोन काटना, मैं जवाब दूंगा, तू जवाब देना। हाँ हाँ, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा, खामोश रहा। देखो तुम्हारे पर्सन में हवाला भेज दिया, मैं हवाला भेजा है, तुमने उसका तफसीर नईम का जवाब जवाब नहीं दिया, जो तुम्हारे आलत मुखालफत काफिर है, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरह माना, अल्लाह की तरह हाजिर नाजिर माना, तो काफिर तुम्हारा जो काफिर है, यानी अहमद यार खान नईमी भी तुम्हारा जो काफिर हो गया। तुमने 3, 4, 5, 6 मौलवी को तुमने काफिर कह दिया। अब तुमने कहा जो तुम्हारे मुजद्दिद मुखालिफत करे वही मुसलमान है, जो मुवाफ़िक़त में काफिर है और जो मुवाफ़िक़ में मुसलमान है। तो अब बता, तेरा आला हज़रत ने ये मैं हवाला भेज दिया, देख ये नेट बंद कर दिया क्या, ये हवाला भेजा है, ये वसाया शरीफ है, सफ़ा नंबर 7 है, उसमें लिखता है कि बात तैयारी क़ब्र सरहाने, यानी वसीयत मरने से पहले कहा अलिफ लाम मीम ता मुफ़लिहुन पायती आमन रसूल ता आखिर सूरत पढ़ें और 7 बार बाआवाज़ बुलंद हामिद रज़ा खान अज़ान कहे। तो तेरे मुजद्दिद का, तेरा मुजद्दिद धर्म ये है, मज़हब ये है कि मरने के बाद 7 दफ़ा बाआवाज़ बुलंद अज़ान दी जाए। तू बता, तेरा बाप मरा होगा, तेरा दादा मरा होगा, उसके तेरे ख़ानदान में कोई मरे होंगे, कितनी दफ़ा अज़ान दिया? अगर तो 7 दफ़ा अज़ान दिया है तो तू मुसलमान कहलाएगा तेरे वसूल से, मेरे वसूल से नहीं। अगर 7 दफ़ा नहीं कहलाया है, अज़ान नहीं दिए है, तो तेरे मौजूदी मुखालिफत काफिर हो जाए। 2 मिनट नहीं हुए है, 2 मिनट नहीं हुए, खामोश, 2 मिनट नहीं हुए है, तो 7 दफ़ा अज़ान दिए कि नहीं दे, बता तू। हेलो हेलो, अब सुनिए बाबू, हो गया 2 मिनट पूरा हो गया, अब मुझको बोलने तो मैं जवाब दे करके फोन रखता हूँ। हुआ नहीं, तू मुझे खामोश करा, खामोश होगा, 2 मिनट नहीं हुए। 2 मिनट हो गया, नहीं हुए, बोल बोल बोल, तू 10 मिनट बोल, तू 10 मिनट बोलेगा, मुझे 2 मिनट देगा, ठीक है? धज्जियाँ उड़ाऊंगा ना मैं, नंगा कर दूंगा ना इसके लिए। हाँ बोल। कब्र पर अजान ना देना या देना, इन दोनों बातों से कोई काफिर नहीं हो जाता। नहीं होता, नहीं होता, अब सुनिए, नहीं होता। कब्र पर अजान दे देता है या कब्र पर अजान नहीं देता है, तो देने या ना देने से कोई काफिर नहीं हो जाता है। मैं जवाब काफिर साबित करूँ, तुझे काफिर साबित करूँगा अभी मैं। अब सुन, कब्र पर अजान देने या न देने से कोई काफिर नहीं हो जाता, ये उलमा अहले सुन्नत की किसी मैं साबित करूँगा तेरे घर से, तुझे काफिर साबित करूँगा अभी मैं। अब सुनिए तो मैं साबित करूँगा ना, तुझे काफिर साबित करूँगा अभी। सुनो तो यार, हाँ बोल बोल, पकाने लगते हो। अरे जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको तो सुनोगे। हाँ सुन रहा हूँ, बोल 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 बोल। तो कब्र पर अजान देना या ना देना, बल्कि कब्र नहीं, पूरी जिंदगी वो कभी भी अजान ना दे या पूरी जिंदगी अजान देता रहे कहीं, ठीक, वो काफिर नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि अजान का ताल्लुक फिक्र से नहीं है, ईमान का ताल्लुक जो है अजान से नहीं है कि अजान देगा तभी मोमिन होगा, ठीक है? या अजान नहीं देगा तो काफिर हो जाएगा।
تو اذان نہ دینا یا دینا یہ الگ بات ہے. میں یہ بات کہا تھا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا. میں نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ جو اذان قبر پر نہیں دے گا وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا. لیکن تم اس کو سیٹ کر رہے ہو اس پر کہ جو قبر پر اذان نہ دینے کا قائل ہے اس کو جو ہے مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہوا کہا جائے گا اور اس کو کافر کہا جائے گا. یہ کہنا چاہتے ہیں. اب میں جواب دوں؟ نہیں جواب دوں میں. تم نے غلط سمجھا ہے. 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 ہاں 2 منٹ بولو. 2 منٹ. ہاں تو 2 منٹ پورا ہو گیا تمہارا بھی اور میرا بھی. اب یہیں پہ فون مت کرنا. جواب لو اس کا جواب لے. اذان دینا تمہارے یہاں، اذان دینا قبر میں 7 دفعہ تمہارے یہاں نماز، حج و زکوٰۃ، روزہ رمضان کے روزے سے بھی زیادہ فرض ہے. ثابت کروں، خاموش رہا. قبر پر 7 دفعہ اذان دینا تمہارے مسلک اعلیٰ حضرت کے اصول سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی زیادہ فرض ہے. اور تم اگر 7 دفعہ نہیں دیے ہو، مسلک اعلیٰ سے ہٹے ہوئے ہو، اور تم اپنے فتوے سے کہ جو اس سے ہٹے وہ کافر ہے، تو کافر ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں حوالہ دے رہا ہوں. یہ کتاب تمہارے وصایا شریف ہے، صفحہ نمبر 8 ہے، لکھا ہے اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہو اس پر مضبوطی سے رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. یعنی 7 دفعہ اذان دینا تیرے مجدد کتاب سے ثابت ہے، اور تیرے مجدد کتاب جو ثابت ہو تمام فرض سے اہم فرض ہے. اور 7 دفعہ اذان دینا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی زیادہ اہم فرض ہے. اگر تو چھوڑے گا، اپنے مجدد دن کے مخالفت کرے گا، اور مخالفت کرنے بقل تیرے فتوے کے تو خود کافر ہو گیا ہے. احمد رضا کے تیرے مجدد فتوے دھرم کی مخالفت کر کے. ارے مجھے بولنا نہیں دے رہا ہے، بولنا سن گا. 2 منٹ تیرا ہو گیا. کیوں سنوں؟ میری باری کیوں سنوں؟ تیری کیوں سنوں؟ میں نہیں. اب میری سن. سامعین دیکھیں، اس نے خود کہا ہے جو اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا وہ کافر مرے گا، مسلمان نہیں ہوگا. اور یہ خود کافر ہوگا. یہ کیسے؟ کہ میں نے حوالہ پیش کیا ہے وصایا شریر سے، کہ اور یہ اس کے مجدد کے یہ ملفوظ کے ساتھ شامل ہے وصایا شریر. اس میں لکھ رہا ہے صفحہ نمبر 8 پر، اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. تو یہ اذان 7 دفعہ دینے کا حکم دیا گیا ہے اس کے کتاب میں. میرے کتب سے جو ثابت ہو اس پر عمل کرنا. تو یہ 7 دفعہ اذان دینا تمہارے مجدد کے کتاب سے ثابت ہے، اور وہ جو اس کی کتاب ثابت ہو اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے بھی زیادہ اہم فرض ہے. تب بتا، تو اگر 7 دفعہ اذان دیا ہے قبر پہ تو تیرے مجدد کے فتوے سے مسلمان ہے تو، اور اگر 7 دفعہ نہیں دیا تیرے مجدد تو تیرے فتوے سے کافر ہے. تو اذان دیا کہ نہیں دیا پوچھ رہا ہوں تجھے میں. بس ہو گیا. اذان دیا کہ نہیں دیا وہ بول. ارے ہو گیا. ہاں ہو گیا. 2 منٹ بول. ہاں چل، اب یہی جواب دے کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں بابا. بھاگنا مت. میں جواب دوں گا. پھر میں جواب دوں گا. کیا کرے گا؟ تیرا یہاں پر کر کے میں پورا دن میرا امتحان کا تیار. پھر کیوں فون کیا تو؟ فون کیوں کیا تو؟ فون تو کیا، میں کیا فون کیوں کیا تو؟ فون کیوں؟ تیرے پاس ٹائم نہیں. فون کیوں کیا؟ مرنے کے لیے، رسوا ہونے کے لیے، کافر ثابت ہونے کے لیے، مشرک ثابت ہونے کے لیے، جہنم میں جانے کی بشارت سننے کے لیے فون کیا ہے. فون کیوں کیا تو؟ پھر فون کیا ہے، برداشت کر. خبیث لوگ کچھ آتا ہوتا ہے نہیں، اور خود بول رہا ہے کہ عالم سے بات نہیں کرتے. تو خود عالم ہے. کہ تیری حالت کیا خراب ہو رہی ہے؟ تو کیسے مشرک کیسے ثابت ہوا، اور تو اپنے مجدد دھرم کی مخالفت کیسے کر بیٹھا؟ تو 7 دفعہ اذان دینے کا حکم تیرا مجدد کیا ہے، اور تیرے مجدد کتاب سے ثابت ہے، اور تیرے مجدد کتاب میں جو ثابت ہو وہ دین ہے، اور تمام فرائض سے اہم فرض ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا. اب تجھے پوچھ رہا ہوں، مرنے کے بعد تو اپنے خاندان کے لوگوں کے سرہانے دفن کرنے کے بعد 7 دفعہ اذان دیا کہ نہیں دیا؟ اگر نہیں دیا تو تیرے مجدد کے دین کی مخالفت کیا، اور تو خود تیرے فتوے سے کافر ہو گیا، کہ جو تیرے مجدد کی مخالفت کر کافر ہو جائے گا. اور امتیاز اہل سنت کا مصنف لکھ رہا ہے جو مسلک کے اعلیٰ حضرت مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. 7 دفعہ اذان دیا کہ نہیں دیا بول پہلے. فون مت کاٹنا. ارے سن، ہو گیا نا. نہیں، ہاں ہو گیا بول. ہاں لیکن جواب لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تم اس قول کے ذریعے سے جو بھی عبارت ابھی پڑھے ہو، اس سے تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے کسی بھی فتوے کو، یعنی تمام فتووں میں سے کوئی ایک بھی فتویٰ اگر نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہے. یہ کہنا چاہتے ہو، ہے نا؟ ہاں یا نہ؟ صرف اتنا بولو بس. ہیلو، بول رہے، مجھے بولنے مجبور مت کر. نہیں
میں تیری طرح نہیں ہوں، بالکل بالکل نہیں، بالکل نہیں. چلیے ٹھیک ہے، مت بول. تو تم جو ہے اس کے ذریعے سے اپنی تمام عبارت جو بھی پڑھے ہو، اس کے ذریعے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ جو اعلیٰ حضرت کے کسی بھی فتوے کا انکار کرے، اگرچہ وہ عقائد کا مسئلہ ہو یا کوئی مسئلہ ہو، کسی بھی فتوے کا، چاہے وہ استحباب کا ہو یا مطلب چھوٹا اگر کوئی فتوے کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، یہ کہنا چاہتے ہو. لیکن جہاں پر بھی کسی عالم نے، جو معتبر عالم ہمارے یہاں ہیں جنہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جو مخالفت کرے تو اس کی بات پھر وہ کافر ہو جائے گا، اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرنے والا. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو وہابیہ بیابانہ پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اس کفر کے فتوے کی مخالفت کر کے اور ان لوگوں کو مسلمان مانے تو وہ بے شک کافر و مرتد ہو جائے گا. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے. اور یہ ہمارے یہاں بھی جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، بریلوی علماء، سب یہی بات مانتے ہیں کہ جو بھی وہابیہ دیابانہ کی کفر میں شک کرے وہ کافر ہو جائے گا. تو اس میں کیا تضاد ہے؟ بولو دونوں عبارت میں. ہاں اب تم بلا وجہ جو ہے اس عبارت کو شک کر رہے ہو اس پر کہ جو اعلیٰ حضرت کے فتوے کو نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا. ارے کیسے کافر ہو جائے گا؟ کسی بھی فتوے کو نہ مان کے ہو جائے گا. ارے صحابہ کے اگر کسی فتوے کا انکار کر دیتا ہے تو کافر نہیں ہوگا، اعلیٰ حضرت کے فتوے کا انکار سے کافر ہو جائے گا. یہ بتاؤ کسی صحابی کے فتوے کا کوئی انکار کر تو کافر ہو جائے گا، جس کا تعلق نہ عقیدہ سے ہے نہ کسی بڑے امر سے تعلق ہے. ہو گیا 3 منٹ ہو گئے 3 منٹ ہو گئے، ٹائم ہو گیا تمہارا تمہارا ٹائم ہو گیا. کیوں سنو، تمہارا ٹائم ہو گیا، خاموش رہو. بالکل نہیں تمہارا ٹائم ہو گیا، خاموش رہو. تمہارا ٹائم ہو گیا، خاموش رہو. تمہارا بالکل خاموش، تمہارا ٹائم ہو گیا. مجھے خاموش کرتے ہو تم. خاموش رہو. تمہارا ٹائم ہو گیا. خاموش رہو. تمہارا ٹائم ہو گیا. خاموش رہو. ایک دم خاموش رہو. تمہارا ٹائم ہو گیا. سامعین دیکھیں، اس نے خود کہا ہے، مجھے بول رہا ہے تم کہتے ہو. اس نے خود کہا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کے فتوے کو نہ مانے، اس کی مخالفت کرے، وہ خود کافر ہوگا. اس نے خود کہا ہے، مجھے بولا تو بولا ہے. تو اسے اب میں کہہ رہا ہوں تو اپنے مجدد مخالفت کر رہا ہے یا موافقت میں ہے. اب میں تیرا امتحان لوں گا. امتحان ناکام ہو گیا. میں نے 2 حوالے پرسنل بھیج دیے سامعین. ایک حوالہ بھیجا یہ وسایہ سریر سے، اس میں کہتا ہے، مرنے سے پہلے کہہ رہا ہے کہ اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے. اور اسی کے کتب میں ثابت ہے کہ 7 بار با آواز بلند حامد رضا اذان کہیں. سران قبر پر اس کے مجھے دفن کرنے کے بعد پھر سب واپس آئیں اور اس کے بعد 3 بار تلقین کریں پیچھے ہٹ کر. ٹھیک ہے، تو تمہارے مجدد کتب جو ثابت ہو اس پر عمل کرنا، مضبوطی سے قائم رہنا. یہ تمام فرض سے اہم فرض ہے. 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، حج زکوٰۃ سے اہم فرض ہے. تو اب وہی پوچھ رہا ہوں، تو بول رہا ہے نا کہ تو موافق، تو کیا ہے کافر کی، مجھے اسی ثابت کروں گا میں. اور 7 بار باآواز بلند حامد رضا اذان کہے تو تیری ضروریت میں، تیرے خاندان میں، تیرے نسل میں کوئی مرا ہے تو 7 دفعہ اذان دیا کہ نہ دیا. اور حسمت علی قادری لکھنوی لکھتا ہے الصوارم الہندیہ کے اندر، جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو اسے ہم کافر مانتے ہیں. اب تو خود اپنے آپ کو اسی 2 عبارت کی اس میں اصول سے یا تو کافر ثابت کر لے یا پھر مسلمان ثابت کر دے. میں نے تیرے اس میں اختیار دیا، تجھے اختیار دیا میں نے. تو خود ثابت کر تو کافر ہے کہ مسلمان ہے. جواب دے. سن میری جان، اب سن. ٹھیک ہے، 2 منٹ میرا پورا ہو گیا. اب سن، ٹھیک ہے. اور اب کی بار میں نتیجہ پتا کر کے اور تم جیسے بکریوں سے جدا ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے، تم جو ہے دیکھو سامعین بھاگ رہا ہے فون بار اپنی باری میں بھاگنے کی بات کرتا ہے. اپنی باری میں بار بھاگنے کی بات کرتا ہے. خود فون کیا، بول رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں. جب پھنسا تو بولتا ہے ٹائم نہیں. جب تمہارے پاس ٹائم نہیں کیوں فون کرتے ہو؟ اپنا کفر دیکھنے کے لیے فون کرتے ہو. بول، بھاگنے کی بات کیوں کرتا ہے تو؟ بھاگنے کی بات کیوں کرتا ہے تو؟ ارے سن تو، ہاں بول. اس وقت میں فون کیا تھا شروع ہی میں، بحث کا آغاز یہ نہیں ہوا تھا، اسی وقت میں بتا دیا تھا کہ امتحان کی تیاری چل رہا ہے. اور میں ابھی تیاری چل رہا ہے کہ چل رہی ہے؟ تیاری چل رہا ہے کہ چل رہی ہے؟ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، مولوی بنتا ہے. ہاں چل سن بتائیے. تو میں شروع ہی میں بتا دیا تھا کہ امتحان کی تیاری چل رہی ہے اور میں بات کرنے کے لیے فون نہیں لگایا ہوں. اس لیے فون لگایا ہوں کہ تیرا پتہ ہو جائے کہ تو ہی ہے یا کسی اور کا نمبر دے دیا. ٹھیک ہے بابو. اور میں یہ کہا تھا کہ میں امتحان کے بعد تفصیلی گفتگو کروں گا،
لیکن تم جیسے بکریوں کو کیا کہا جائے، تم جو ہے پکپکاتے رہتے ہو، اس لیے میں اس بات کا جواب دے کر کے جو بھی تم کہو گے. پھر فون کاٹے گا، پھر فون کاٹے گا. میں تیرے یہاں ثابت کروں گا کہ ابو جہل کو مومن کہا ہے، یا مومن ابو جہل کو مومن کہا ہے. یہ میں نے بھیجا ہے سخن رضا، یہ مطلب ہدایت بخشش، اس میں کہتا ہے کہ ابو جہل کا ایمان تھا کہ نبی کو علم غیب ضروری ہے، ابو جہل کو مومن بتایا ہے. ابو جہل کو جو قطعی کافر ہے، جو قطعی کافر ہے. ارے جاہل، تم کیا ہی جاہل ہو یار، کہنا پڑے گا. ایمان سے کیا مراد؟ یہاں پہ ایمان جو ہے، اس ایمان سے کیا مراد؟ کیا مراد؟ چلو تم بتا دو. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، مومن کو اللہ مخاطب کیا ہے، ایمان والے کو. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا ایمان صحابہ نے ایمان لایا. ایمان سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے ذات و صفات ضروریات دن پر ایمان لانا، ذات و صفات پر ضروریات دن پر ایمان لانا، یقین کرنا، اس کو ماننا، یہ ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کو ایمان کہتے ہیں. جس کے پاس ایمان ہو کافر ہوتا ہے کیا ہو؟ جس کے پاس ایمان ہے کافر ہوتا ہے کیا ہو؟ آپ سنیں گا. ہاں بول، تم مجھے سوال مت کر، سوال مت کر. جوابات میرے پاس ہیں. نانی ہاں چل بول 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 بول، اس لیے بھاگنے کی بات کر رہا ہے. سیانی بلی کھمبا نوچے ہی وہ تمہارا کام ہے، بھاگ رہے ہو ابھی. تمہارا مجدد نوچتا، حجرہ نوچتا تھا، کھمبا تو کیا پورا حجرہ کی دیوار نوچ دیا اس نے. سنے گا بیٹا، تو پھر بات کیوں نہیں کر رہا ہے تو؟ ابھی سنے گا. ٹھیک ہے، ابھی تم کیا بولا کہ کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ابو جہل کا ایمان تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب. ٹھیک ہے، تو اس سے تو ابو جہل کو مومن ثابت کر رہا ہے. کتنے بڑے جاہل ہو. ہاں، ایمان یہاں پر جو ایمان کا اطلاق ہے وہ کس معنی میں ہے؟ کس معنی میں ہے بتاؤ؟ ارے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، قبول ما جاء به النبی، جتنے احکام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں ان تمام کو. کیا پڑھا تم نے؟ عربی بات کیا پڑھی؟ کیا پڑھی تم نے؟ کیا پڑھی؟ کیا پڑھی تم نے؟ عربی بات کیا پڑھی تم نے؟ امورو. اب سن، کیا عربی بات کیوں نے کیا پڑھی؟ قبول پڑھا ہوں بدے، کیا سن رہا ہے؟ پھر سے پڑھ، پھر سے پڑھ. قبول ما جاء به النبی، ہاں، جس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہاں ان تمام احکام کو مان لینے کا نام کیا ہے؟ ہاں. تو پھر ایمان لایا تھا نا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ابو جہل کی مومن ثابت کر دیا ہے. ایک نمبر کے تم جاہل ہو. تم ثابت کر رہے ہو، اس کا ایمان ثابت کر رہے ہو ابو جہل کا. ابے سن گئے تو سنے گا. اب یہ میں نے کہا کہ ابو جہل نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام احکام لے کر کے آئے ہیں اس کو ایکسپٹ کر لیا. تب میں نے کہی تم تو پک پک کرتے رہتے ہو بکریوں کی طرح. میں نے کب یہ کہا کہ ایمان کی تعریف میں نے یہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے احکام لے آئے سب کو مان لینا، قبول کر لینے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. تو میں نے یہ بات سب کہی کہ ابو جہل نے ساری باتوں کو مان لیا تھا. ہاں، اور یہاں پر جو ایمان کا لفظ آیا ہے، ایمان کا تعریف کہاں سے کی؟ تم نے تعریف کہاں سے کی ہے؟ کہاں سے کی تم نے تعریف؟ تم نے تعریف کہاں سے کی ہے؟ تعریف تم نے حوالہ دو. سنے گا، حوالہ دو، سنوں گا، حوالہ دو، حوالہ دے، حوالہ دے. ایمان کی تعریف بیان کے حوالہ دے اس کا. ہیلو میری بکری، تو سور ہے. تیرا مجدد نے کہا خود چور ہے، بدکار ہے، خود کہا ہے. تو جو چور بدکار مشرک ہے، تو تجھے مشرک ثابت کر رہا ہوں میں. تجھے میں مشرک ثابت کر رہا ہوں. تجھے میں نے مشرک ثابت کیا ابھی. ہیلو بیٹا، ہیلو. تم جو ہے یہاں پر جو ایمان کے ذریعے، ایمان کا جو لفظ آیا ہے کسی مصنف نے لکھ دیا ہے، تم اس ایمان کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہتے کہ مصنف نے مومن تھا معاذ اللہ وہاں پہ، جبکہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل کو اس بات پر ایمان ہے، تمام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے احکام ان کو مان لینے کا نہیں ایمان، ان کا مان لینے کا نام ایمان ہے. لیکن وہ مصنف یہ نہیں لکھ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل کا ایمان اس بات پر ہے کہ نبی کو علم غیب ہے، یعنی نبی کے علم غیب ہونے پر اس کا ایمان ہے. یہ نہیں کہ جس کو لے کر کے آئے سب پر اس کا ایمان ہے. اور جب تک سب پہ ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. صرف علم غیب کا کوئی اقرار ہو گیا. تمہارا ٹائم ہو گیا. خاموش رہو. تمہارا ٹائم ہو گیا. سامعین، تیرا مجدد نے لکھا ہے کسی کے اندر ایک ایمان ہو، 99 کفر ہو اور ایک ایمان ہو تو اس پر تعویل کی جائے گی. اور اس نے ابو جہل کا ایک ایمان مان لیا اور باقی کفر گنوا رہا ہے، تو تمہارے مجدد کے وصول سے ابو جہل مومن ہوا کہ نہیں ہوا؟ 99 کفر ہو
اور ایک ایمان ہو تو ایمان ہی مومن ہی مانا جائے گا اسے. تم نے خود کہہ دیا کہ وہاں پہ اس کو ایمان والا کہا گیا ہے, یعنی ایک ایمان ہے, باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو نہیں مانی, تو ایک ایمان ہونے کی وجہ سے تو مومن تو مان رہا ہے نا, مان رہا ہے مومن تو. دیکھو سامنے حوالہ بھیج دیا, اس کو میں نے مشرک ثابت کیا, اپنی باری میں بولتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں, خود رسوا ہونے آ رہا ہے, بولتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں. ہیلو بھاگ گئے سامنے, دیکھیں بھاگ گیا خبیث. اس کی اوقات یہی ہے, خود فون کرتے ہیں خبیث لوگ, خود رسوا ہوتے ہیں, ان کی اوقات نہیں بات جواب دینے کی, نہ ان کے گھر کی کتاب سننے کی. دیکھو فون نہیں اٹھا رہا ہے خبیث. جب یہ فون کرتے ہیں سامنے والا کو پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا ٹائم ہے, بات کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو. دیکھیں وہ اتر نہیں دے رہا ہے. نہیں